बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, ये है आपका अपना माइंड ग्रूमर्स का प्लेटफॉर्म और रियलिटी टॉक शो के साथ एक दफा फिर औरंगजेब सोहरवर्दी आपके सामने। बातें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे होती हैं, मुख्तलिफ शख्सियात आती हैं, लेकिन आज टॉपिक तो हमारा बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत सीरियस है। व्हाट इट टेक्स टू बी ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी इतनी मल्टी डायमेंशंस हैं और वो इतनी कलरफुल शख्सियत हैं कि बहसियत एक शख्सियत के उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिंदगी के मामलात में भी, प्रोफेशनल मामलात में भी। लिहाजा हमने उनसे रिक्वेस्ट की एंड ही वेरी वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड। आजम जबील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने टाइम दिया और प्रोग्राम में आए। नहीं, always a pleasure. जब आप कहेंगे मैं हाजिर होऊंगा। So nice of you. These words are really a great appreciation for me. So we begin the program. लेकिन इससे पहले कि हम एक्चुअली चीफ एग्जीक्यूटिव के इंग्रेडिएंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएं, मैं वो सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि आपकी शख्सियत में एक तरफ तो बहुत प्रोफेशनलिज्म है, ट्रेनिंग्स है, कंपनीज को चलाना है, और दूसरी तरफ अदब है, आर्ट है, मौसीकी है। सर, इस पे रोशनी डालिए कि ये किस तरह आपने ये शख्सियत डेवलप की और इसके आपकी जिंदगी पे क्या असरात मुरत्तब हुए। एक बहुत बड़ा शख्सियत है सिगमंड फ्रॉइड, और सिगमंड फ्रॉइड जो था वो लोगों के माइंड को स्टडी करता था। तो उसने एक दफा एक बड़ा मशहूर चीज लिखी कि when I went into people's mind, I discovered that a poet had already visited. वाह। तो जिस दिमाग में आप घुसेंगे ना, वहां एक शायर जरूर घुसा हुआ है, कोई फन जरूर घुसा हुआ है। सिर्फ ये है कि हम उसको वी डोंट डेवलप इट, हमारा रुझान उस तरफ नहीं होता, या हम जिंदगी के चक्रों में बहुत बिजी हो जाते हैं, पैसा कमाने में बिजी हो जाते हैं। तो मुझे क्योंकि एक तो और दूसरी बात है, औरंगजेब के वक्त मिलता नहीं है, वक्त ढूंढना पड़ता। if you go out looking for time, you'll find it. If you sit home and expect time to fall into your lap, it will never happen. ठीक है? तो मेरे बच्चे आज मुझे पूछते हैं कि अब्बा, you have such a confusing CV. तो when will you decide? तो वो कहते हैं, अब्बा, when will you decide what you want to do? तो मैंने कहा अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, जो मेरे से हो सकता है मैं करूंगा। दूसरी बात औरंगजेब ये है कि मेरे से सीईओ बनने के लिए ऑब्वियसली पैशन की जरूरत है, और लोग मेरे से पैशन की डेफिनेशन पूछते हैं। तो पैशन की डेफिनेशन जो मैंने अपने माइंड में रखी हुई है वो ये है कि जिस काम के लिए तुम्हें पैसे नहीं मिलते ना, वो काम इतना अच्छा करो कि लोग उसको तुम्हारा प्रोफेशन समझना शुरू कर दें। वेरी गुड। समझ गए? अब जो तुम मेरा रेज्यूमे देखते हो, स्वाय हॉस्पिटैलिटी की, बाकी सब मेरी हॉबीज हैं। लेकिन मैंने उन हॉबीज को उस लेवल पे किया कि आज मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब्बा का प्रोफेशन क्या है। तो जिस चीज के लिए पैसे मिलते हैं वो तो तुमने अच्छा करना है, बिकॉज वो तो एक जरूरत है। लेकिन जिस चीज के पैसे नहीं मिलते वो कितना अच्छा करते हो। Amazing. और वो इतना अच्छा करो कि लोग उसको आपका प्रोफेशन समझना शुरू कर दे। ये पैशन है। तो मैंने जब स्पोर्ट्स खेली तो मैंने पाकिस्तान के लिए खेली, मैंने ग्रीन जैकेट पहनी पाकिस्तान की। मैंने जब म्यूजिक बजाया तो मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ म्यूजिक बजाया। मैंने जब फ्लाइंग की तो मैंने इतने बरस अमेरिका में एयर सर्च एंड रेस्क्यू की, मैंने फ्लाइंग की, मैंने अमेरिकनों की जान बचाई। अब वो मुझे वीजा नहीं देते, तो वो तो ये जिंदगी चलती रहती है। एंड आई हैव ट्राइड टू, मैंने एक जमाने में एक्टिंग बहुत की, मैं सीरियल्स में हीरो आता था। लेकिन ये सब हॉबीज हैं और अपने अपने वक्त पे की और अच्छी की, और इससे
خوشی ہوتی ہے کہ وٹ ایور یو ٹرائی ٹو ڈو یو ٹرائی ٹو ڈو اٹ ویل. بس یہ کہانی ہے. اچھا سر، اس میں اس کہانی میں تو اتنے سارے موڑ ہیں کہ ہر ایک موڑ پہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے. میں چونکہ ہم پروگرام بلڈ کر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو کی طرف ہم نے جانا ہے، لیکن ابھی آپ نے جس طریقے سے اپنی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا، تو سر اتنی ساری ہابیز، اتنے سارے شوق، انہوں نے آپ کی شخصیت پہ کیا پازیٹیو اثرات ڈالے؟ ہاؤ یو بیکیم وٹ یو آر؟ بیٹا بہت زیادہ. دیکھیں میں نے اس دن کل پرسوں بھی ایک میری کلپ وائرل ہو گئی سپورٹس کے بارے میں، اور لوگ اور وہ میں نے سپورٹس میں یہ میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے سپورٹس کو فزیکل فٹنس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. یہ کنیکشن غلط ہے. سپورٹس کی سب سے بڑی کوالٹی تو اور یہ ہے کہ یہ ہارنا سکھاتی ہے، اور ہم بحیثیت قوم کے ہم ہارنا بھول گئے. آپ دیکھیں کہ if you look for what our nation has evolved into is that we've forgotten how to lose. آج ہماری ٹیم جیتتی ہے کرکٹ کی تو وہ ایئرپورٹ پہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، وہ ہارتی ہے تو وسیم اکرم کے گھر پہ ہم پتھر مارتے ہیں. تو ہم ہارنا بھول گئے. اور سپورٹس جو ہے، میں اس کے بچوں کو کہتا ہوں کہ سپورٹس ضرور کھیلا کرو. فزیکل فٹنس تو جم میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن سپورٹس کھیلا کرو تاکہ تمہیں ہارنا آئے، بیکاز زندگی میں ہار لکھی ہوئی ہے. اینڈ اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوپ ود اٹ یو ول نیور سکسیڈ. CEO کیا، تم نوکری نہیں ایک سسٹین کر سکو گے اگر تمہیں ہارنا نہیں آتا. تو اور ہارنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگر ہارنا نہیں آئے گا نا اورنگزیب، تو پھر ایک بہت ڈینجرس کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسیپٹ ہے وننگ ایٹ آل کاسٹ. اور یہ جو ایٹ آل کاسٹ ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس میں پھر اللیگیلٹی آتی ہے، اس میں رشوت برائی، بیکاز آپ کہتے ہو نہیں میں نے جیتنا ہے، میں الیکشن پہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں نے ووٹ خریدنے ہیں، بیکاز آپ کو ہارنا نہیں آتا. And winning at all cost is a very, very dangerous sentiment or very dangerous quality to have. So the minute you don't know how to... Exactly. تو یہ میں کہتا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ باقی ہر چیز نے مجھے امپیکٹ کیا زندگی میں، اور وہ تو کرنی ہے. جب میں اردو ادب میں انوالو ہوا، اور بلیو کریں کہ میں اردو ادب میں اگر 10 پوائنٹس ہے نا تو میں نمبر 1 پہ ہوں، میں 1 آؤٹ آف 10 پہ ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اس 1 نے ہی آپ کی زندگی بدلی. بیکاز میں یہ بڑا واقعہ سناتا ہوتا ہوں کہ جب میں BA کا امتحان دے کے آیا تو ڈیڈی کے ساتھ آگے فیض صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس زمانے میں BA اتنی بلا چیز ہوتی تھی. تو فیض صاحب نے مجھے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے بڑے پرائڈ سے کہا کہ فیض صاحب میں BA کا امتحان دے کے آ رہا ہوں. تو کہنے لگے اردو ادب پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو کہتے اچھا ان پڑھ ہو. تو اس ٹائم پہ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ کہتے ہو یار میں BA کر کے آیا ہوں، تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ صحیح کہہ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک فرم بلیو کرتا ہوں کہ آپ نے ہسٹری پڑھنی ہے نا، تو ہسٹورینز کو ہسٹری وہ لکھتے نہیں ہے، وہ لکھوائی جاتی ہے. The victors write the history. ٹھیک ہے نا. شیر ہسٹری لکھتا ہے، جو شکار ہوا ہوا ہے وہ ہسٹری نہیں لکھتا. تو ہسٹری اگر پڑھنی ہو تو سب سے زیادہ اچھے ہسٹورینز اس وقت کے شاعر ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے اس وقت میں کیا حالات تھے. تو جس پیریڈ کی آپ نے ہسٹری کو اسٹڈی کرنا ہو، ریڈ دیٹ پوئٹری اینڈ دیٹ پوئٹری ول ٹیل یو کہ جی اس زمانے میں کیا تھا. ایوب خان کے زمانے میں کیا تھا، حبیب جالب کو پڑھ لیں، فیض صاحب کو پڑھ لیں. تو کتابیں تو بہت لکھی گئی. سو ایوری تھنگ یو ڈو آلویز ایڈس ٹو یور پرسنالٹی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پرسنالٹی کے 2 رخ ہیں. نہیں، یہی پرسنالٹی میں دفتر لے کے جاتا ہوں، یہی کوالٹیز میں دفتر لے کے جاتا ہوں. یہ 2 رخ نہیں ہے کہ مجھے 5 بجے چھٹی ہوگی تو میں گیم کھیلوں گا، یا 5 بجے چھٹی ہوگی تو میں میوزک بجاؤں گا. میرا میوزک دماغ میں دفتر میں بھی بجتا ہے.
سر اس پہ بہت تفصیل سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. اب پوائنٹ آ گیا ہے کہ میں آپ کو لنک کر دوں اور میں پوچھوں کہ بہت سارے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے جب میں کمپنیز کو ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں. ہر ایک کو شوق ہے چیف ایگزیکٹو بننے کا, کرسی پہ بیٹھنے کا, بڑی گاڑی میں پھرنے کا. ایک تو یہ بتائیے گا سر کہ کیا صرف شوق سے یہ کام ہو سکتا ہے, اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اتنے زیادہ چیف ایگزیکٹوز میسر ہیں, اس کے باوجود گلوبل لیول پہ, ریجنل لیول پہ ہماری کمپنیز کیوں پرفارم نہیں کر پا رہی؟ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے لوگوں کے چیف ایگزیکٹو بننے میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد کیا کرو گے بھائی, وہ کہانی سناؤ نا. یس دیکھیں, لائف از انفینٹ, یور لائف از فائنائٹ. آپ نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے چیف ایگزیکٹو فوت ہو گئے, ٹھیک ہے, مر گئے. اب قبرستان پہ اگر ان کی قبر پہ جائیں تو ان کی کمپنی کا نیٹ ریونیو لکھا ہوا ہے اس قبر پہ, یا یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کتنی سیلز کی, یا یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے تھے. اس قبر پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس قبر پہ لکھا ہوتا ہے لولی فادر, لولی سن, اچھا نیک آدمی. بیکاز چیف ایگزیکٹو کا مطلب ہے that now you have the power and Allah has given you the power to make people's lives better. تمہارا حساب یہ ہونا ہے. So what do you do after you become chief executive? Do you influence people in a positive way, or are you too engrossed کہ جی میں پاور زیادہ اختیار کر لوں, میں زیادہ پیسہ کما لوں؟ وہ تو تم کماؤ گے. چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن کوئی چھوٹی پوزیشن نہیں ہوتی. تمہاری تنخواہ بھی اچھی ہوگی, موٹر بھی ہوگی, اور گھر بھی, مکان بھی ہوگا, اور آئی فون بھی ہوگا. لیکن حساب اور انزیب یہ نہیں ہے. حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے میں نے پاور اور انفلوئنس دی, میری مخلوق کا کیا کیا؟ ادھر آ جا. نمازوں کا حساب بعد میں ہوگا. وہ کہے گا میری مخلوق کا کیا کیا. سو چیف ایگزیکٹو ٹو می, ایوری ڈے آئی کم بیک فرام آفس, مائی فرسٹ کوشچن از ڈیڈ آئی امپیکٹ ون لائف پازیٹیولی اور ناٹ. ون لائف, میں نے ایک شخص کی زندگی میں بہتری لایا ہوں کہ نہیں, ان اینی وے. ٹھیک ہے, اگر میں نے اس سے دو پیار کے بول دیے, اگر اس کو پرابلم تھی میں نے اس کو بٹھا کے کہہ دیا ڈونٹ وری, ایون دیٹ از بیکاز وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا. وہ سمجھ رہا ہے یار یہ سی او ہے, یہ تو سوائے بدتمیزی کی دوسرا کام نہیں کرتا. تو آج یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار تھا, اس کا کیا حال ہے, کین آئی ڈو اینی تھنگ اور ناٹ. یہ اس کی زندگی بنا دیتا ہے. آپ کے لیے 4 فکرے ہیں یہ. تو آپ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیسائڈ whether you want to influence people's lives or not. یہ سب سے پہلا کوشچن ہے. اور سی او کی جب پوزیشن آتی ہے تو آپ کے پاس باقی بہانے ختم ہو جاتے ہیں. پہلے تو بہانا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس نہ اتھارٹی ہے, میری کون سنتا ہے, میرے پاس تو نہ فلانا ہے. تو جب مل گئے سب کچھ تو پھر بہانے ختم نا, تو پھر بہانے ختم. اب بتاؤ, اب حساب دو. سو یہ بہت, اور یہ میں پڑھاتا ہوں, میں سی اوز کو بھی پڑھاتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنا حساب اس سے لو, ہاؤ مینی لائفز ہیو یو امپیکٹڈ پازیٹیولی, ہاؤ مینی پیپل ول ریمبر یو آفٹر یو ہیو گون. دیٹ از یور ٹیسٹ ایز اے سی او. کمپنی کی سیلز تو مارکیٹ کنڈیشنز ڈٹرمن کرتی ہیں. کبھی کبھی آپ نے کوئی اچھا آئیڈیا دیا, سیلز بڑھ گئی, آپ کا ریونیو بڑھ گیا, یہ بھاگ دوڑ تو چلتی رہتی ہے. بٹ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ کے پاس ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر, بیکاز یو ہیو پیپل ورکنگ انڈر یو. اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے باس اینڈ اے لیڈر؟ یہی تو فرق ہے, یو نو. اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی کوئی نان ٹیکنیکل ڈیفینیشن دیں. میں نے کہا پیپل ہیو ٹو ورک فار دیئر باس
and people want to work for the leader. یہ نان ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. have اور want کا فرق ہے. ٹھیک ہے سر, اب اس پوائنٹ کو میں لنک کروں گا سر. دوسری جی میں سر اس چیز کو لنک کرنا چاہوں گا کہ اب آپ نے بہت خوبصورتی سے ایک اوور آل پکچر پینٹ کر دی ایک چیف ایگزیکٹو کی کہ اس کے کیا جذبات, کیا پرائورٹیز ہونی چاہیے. اب ہم بہت دفعہ سنتے ہیں سر, اور دیکھتا بھی ہوں میں, کہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ اور یا سینئر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستانی کلچر میں زیادہ لوگوں سے گھلنے ملنے لگیں گے تو لوگ جو ہیں وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں, لوگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں, لوگ عزت نہیں کرتے, اسی لیے ہمیں ذرا پروٹوکول اور دبدبا اور رکھ رکھاؤ رکھنا پڑتا ہے. واٹ از یور اوپینین؟ دیکھیں اورنگزیب, اب میں کیا کہوں, تمہارے اس میں مطلب ہے کہ میں کوئی برے لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا, یہاں پر کوئی پیمرا پومرا آ جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ جی سر 30 سال سے کہ جی کہ اگر میں نے کسی سے پیار سے بات کر دی تو وہ سر پہ چڑھ جائے گا, میں نے اگر کسی سے معافی مانگ دی تو میں ویک ہو جاؤں گا. او خدا کے لیے مانگ کے تو دیکھو, اگر ویک ہو گئے نا تو میرا ای میل ایڈریس دے دینا ان کو, مجھے گالیاں نکالیں. بات یہ صرف یہ وہی بات ہے. اور ہم کیا کہتے تھے کہ دادا جی غصے کے بڑے تیز ہیں, دل کے بڑے اچھے ہیں. یہ بہانہ ہے. اور بھائی دل کے اچھے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, غصہ کیوں نہیں دادا جی ٹھیک کرتے؟ بالکل سر. ہماری دادی کا بیڑا غرق کر دیا اور ہم اس بات میں چھپ رہے ہیں کہ نہیں یہ دل کے بڑے اچھے. بیکاز we have a habit of hiding behind things, کہ ہمیں تو کوئی بہانہ چاہیے. آپ 40 سال نوکری کریں گے نا تو پھر اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کے کہیں گے یار تیرے نانے کی اگر انگریزی اچھی ہوتی نا تو اس نے پھٹیاں پان دینی تھی. اور وہ نواسا جو ہے نا, اور وہ جو نواسا وہ ہے نا, وہ اوپر دیکھے گا اور کہے گا نانا جی سیکھ لینی تھی نا, 1 سال کی محنت تھی نا, 40 سال برباد کر دیے نوکری کے. This is what we become. ہم 1 سال لگا کے انگریزی ٹھیک نہیں کریں گے, بیکاز ہمیں 39 ایئرز رونا ہے کہ کیونکہ ہماری انگریزی ٹھیک نہیں ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ ہم چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں, ہم محنت سے گھبراتے ہیں. لوگ عمران خان کی تصویر دیکھتے ہیں, اس نے 92 کا ورلڈ کپ اٹھایا ہوا ہے اور خوش ہوتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اس تصویر سے پہلے جو اس کی 20 سال کی سیکریفائز ہے, محنت ہے, وہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی, یا یہ ورلڈ کپ ہی نظر آتا ہے؟ بالکل صحیح. میں نے کہا وہ جب 10 سال کی عمر میں صبح اٹھ کے گیند کراتا تھا تو وہ نظر آتا ہے؟ تم 20 سال کی عمر میں صبح نہیں اٹھ سکتے. تو بات یہ ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے, اور کرنا ہو تو you'll find a way. It's simple as that. پھر یہ سی اوز لوگ زیادہ. اچھا سر یہ اب سر چیف یہ سوری بولے. جی پلیز سر. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں تم ایک ایکسپیریمنٹ کرو. تم اگر کل 20-25 لوگوں سے ملو جو ملازم پیشہ ہیں, اور تم ان سے پوچھو کہ یار اگر تمہیں چوائس ملتی تو تم کس ادارے میں نوکری کرتے, اگر ایک کہہ دے کہ میں اسی میں کرتا جہاں وہ کر رہا ہے تو میرا نام بدلا دینا. So everybody is doing what they don't like doing. میری وائف کو آج بھی میرے سے شکایت ہے کہ جب تم صبح دفتر جاتی ہو تو بڑے خوش ہو کے جاتی ہو. وہ آج بھی شکایت ہے. Because I have always done what I like doing. مجھے بھی آفر ملے, مجھے بھی زیادہ گاڑیاں ملی, مجھے بھی زیادہ لوگوں نے پیسے آفر کیے, میں نہیں گیا کیونکہ میری جس کام پہ میں جاؤں
اس کام کو انجوائے کرنا میرا پیراماؤنٹ رسپانسبلٹی ہے، باقی چیزیں بعد میں. آج بچے سیلری کے پیچھے بھاگتے ہیں، 2 4 ہزار روپے کے پیچھے نوکری تبدیل کر دیں گے. چلو 4 5 ہزار 10 ہزار ایکسٹرا تو مل گئے، لیکن اس کا ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ دے آر ورکنگ فار سم تھنگ دے مے ناٹ لائک، دے آر اونلی ورکنگ بیکاز دے گاٹ 10,000 روپیز ایکسٹرا. اور جس چیز کے لیے تمہیں شوق ہی نہیں ہے، جو تمہارا وہ شوق ہی نہیں ہے، اس ادارے میں تم کیسے پروگریس کر لو گے؟ مجھے پتا چلے نا. اس ادارے میں تم کس طرح محنت کرو گے، کس طرح سی ای او بنو گے جب صبح تمہارے لیے دفتر جانا عذاب ہے. You don't like working there. And the only reason you are working there is because they offered you more money. Sir, now I think the point has come جب میں آپ سے بات کروں کہ چیف ایگزیکٹو کی روٹین میں ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اس کی، وہ ہے کرائسس ہینڈلنگ اور ڈیسیژن میکنگ. ہمارے ہاں عموماً تھوڑا سا ذرا پرسنالٹیز فریجائل قسم کی پرسنالٹیز ہیں، نارمل حالات میں تو گزارا کر لیتے ہیں، کرائسس سچویشنز میں دے جسٹ سوئچ آف، ٹینشن کی وجہ سے اور پرابلمز کی وجہ سے. تو ایک چیف ایگزیکٹو کو آپ کیسا دیکھتے ہیں سر کہ جب وہ کرائسس آتا ہے تو ہاؤ ہی بیہیوز، اور ڈیسیژن میکنگ میں وہ کس طریقے سے ریشنل ڈیسیژن کرتا ہے؟ بیٹا پہلے تو یہ سوال کرو کہ میں ایز سی او صبح جا کے ایک دن میں کتنے فیصلے کرتا ہوں، پہلے یہ سوال کرو. جی سر، آپ ایز چیف ایگزیکٹو ایک دن میں کتنے فیصلے کرتے ہیں؟ 0. میرا کام ہے. لولی. میرا کام نہیں، میرا کام. لیکن سر ان آل اراؤنڈ سر آل اوور دا کنٹری اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیلیگیشن نہیں ہے اور بہت کنٹرول سسٹم ہے، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی چیف ایگزیکٹو کرتا ہے. بیٹا یہی تو رونا ہے میرا. میں کیا سکھاتا ہوں؟ میں یہی سکھاتا ہوں. جب میں نے اپنی ٹیم ہائر کی ہوئی ہے اور وہ کمپٹنٹ لوگ ہیں اور وہ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، اس میں پی ایچ ڈی بھی ہیں، سب ہے، اس کے بعد اگر میں نے فیصلہ کرنا ہے تو میں پھر ان کو ہائر کرنے کا مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے بھائی. ہاں، once I allow them and empower them to make a decision, of course they'll make a mistake. میں مسٹیک چیک کروں نا، مسٹیک ٹھیک کروں، نہ کہ میں پورا پلندہ اپنی گود میں ڈال دوں. غلطی تو وہ کرے گا، تو ایک غلطی چیک کرنا بہتر ہے کہ سارے فیصلے خود کرنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں always convey intent، always یہ یاد رکھنا اورنگزیب، always convey intention, never instruction. واہ 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 سر، ریپیٹ کریں ذرا، ریپیٹ کریں. always convey intention, never instruction. ٹھیک ہے؟ اپنی بیگم کو تم آ کے کیا کہتے ہو؟ میرے دوست آ رہے ہیں کھانا بنا دینا، یہ انٹینشن ہے. انسٹرکشن کیا ہے؟ کہ بھنڈی بنانا، دال میں تڑکا لگا دینا، فلانا کر دینا، کہے گی چل پھٹا کھا یہاں سے. ہاں یہی کہے گی نا. تو میں تو اپنے دفتر میں انٹینشن کنوے کرتا ہوں. اگر میں نے انسٹرکشن کنوے کی، اور یاد رکھنا کہ جب آپ انسٹرکشن کنوے کرتے ہو آپ کو تسلی تو ہوتی ہے کہ آپ کے مرضی کے مطابق سارا کام ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا when you convey instruction you are not creating leaders, you are creating followers. اور ایک دن کیا ہوگا کہ جس دن آپ بیمار ہوگے نا، اس دن دفتر میں کسی ایک کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے، بیکاز انسٹرکشن دینے والا چلا گیا. آپ نے وہ کلچر ہی کریٹ نہیں کیا. ہاں، تو اب آپ انٹینشن کنوے کرتے ہو. میری وائف اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے، تمہارا کمرہ گندا ہے صاف کر دو، بس انٹینشن. باقی مائکرو مینجمنٹ بیٹی کا کام ہے. اسی طرح دفتر میں آپ انٹینشن کرتے ہو. کیونکہ میں ہاسپٹیلٹی میں ہوں، میں کہتا ہوں یار آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، بورڈ روم ریڈی کر دو.
تو یہ انٹینشن ہو گئی. اب جو اس کے انچارج ہے وہ اپنی کریٹیوٹی یوز کر رہے ہیں, وہ اپنی ٹیلنٹ یوز کر رہے ہیں اس بورڈ روم کو تیار کرنے میں. میں انہیں کہوں کہ یار ایک کوپی میں بادام رکھو, ایک کوپی میں پستے رکھو, ایک منرل واٹر کی بوتل رکھو, ایک پین رکھو اور ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دو, تو وہ رکھ دیں گے. لیکن آپ بتاؤ کہ اگر آپ نے سب کچھ بتانا ہے ان کو, ہر چیز آپ نے کنوے کرنی ہے, تو ان کا کیا کام ہے بھائی پھر؟ اور جب آپ ان کو کہو گے کہ یار امپورٹنٹ میٹنگ ہے, بورڈ روم ریڈی کر دو, جب وہ ریڈی کر دیں گے تو جا کے اس کو چیک کر لو. ہو سکتا ہے اس میں ایک دو خرابیاں ہوں, ایک دو شارٹ کمنگز ہوں, وہ شارٹ کمنگ ٹھیک کر دو, لیکن ان کو گود میں تو نہ بٹھاؤ نا خدا کے لیے. اور ہمارے ہاں, اور ابھی سی او کا فقدان کیوں ہے؟ ایک سی او جاتا ہے, ایک ادارے کو مصیبت پڑ جاتی ہے کیونکہ نیچے لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. وہ دوسری کمپنیوں سے خرید لوگ لا رہے ہوتے ہیں اور اپنی کمپنی میں وہ نمبر 2 ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. سو یہ بہت لمبی کہانی ہے. تم میرے سے لیڈرشپ کی بات کرو گے, یہاں 3 دن لگ جائیں گے. بٹ باٹم لائن یہ ہے سر, بہت مزیدار باتیں آپ کی. نیکسٹ ٹائم جو پوائنٹ ہے جو میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں سر, کہ آپ نے ایکسپلین کر دیا, بہت بڑا سبق دے دیا. اب لیڈرز کا ایک اور جو ڈائلیما میں دیکھتا ہوں کمپنیز میں بھی, اور ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, وہ ایک تو یہ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ وہ لیڈرز ڈیولپ نہیں کرتے. دوسرا پرابلم یہ ہے سر کہ لیڈر جو چیف ایگزیکٹوز ہیں, موسٹ آف دا ٹائم دے آر ان اے ویری سیریس موڈ, ویری ڈکٹیٹنگ, اور آفس میں ایک بڑی اداسی سی اور ایک ٹینشن سی چھائی رہتی ہے. کیا اس سے چیف ایگزیکٹوز امپلائیز کی پرفارمنس کو انہینس کر سکتے ہیں یا اور ستیہ ناش کرتے ہیں؟ بیٹا اس جواب کا میں اس سوال کا میں جواب ایک اور طریقے سے دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ضرور. یہ جو میں چیز کہنے لگا ہوں, یہ دھیان سے سننا. ان ہیومن ہسٹری there is not a single example of individual success. ان ہیومن ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. انڈیویجول سکسیس کی ایک مثال نہیں ملتی, انڈیویجول گلوری کی ملتی ہے, ٹھیک ہے؟ اب جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ چاند پہ پہلا شخص کون اترا؟ نیل آرمسٹرانگ, ٹھیک ہے؟ نیل آرمسٹرانگ کو گلوری ملی, ٹھیک ہے؟ کتنوں کو پتا ہے کہ 40 سائنٹسٹ نے 2 سال لگا کے اس کا اسپیس سوٹ ڈیزائن کیا, ورنہ وہ مر جاتا. واو, ٹھیک ہے؟ اب ان 40 سائنٹسٹ کا نام نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اس کے بغیر نیل آرمسٹرانگ کو کہے نا جائے چاند پہ, نہیں جا سکتا تھا نا. تو سکسیس اس کی انڈیویجول نہیں ہے, گلوری اس کی انڈیویجول ہے, ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ ہسٹری میں چلے جائیں, آپ جو بھی سکسیسفل پرسن آپ سمجھتے ہو اس کا مجھے نام بتا دو, اس کی ٹیم کا نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ آج میں ٹینس پلیئر تھا ایک زمانے میں, پاکستان کا نیشنل چیمپئن تھا ڈبلز کا. آج جو ورلڈ چیمپئن ہے ٹینس کا, اس کے پاس 4 کوچ کیوں ہیں؟ ورلڈ چیمپئن کو کون سکھا سکتا ہے بھائی؟ Who can teach the world champion? Because اس ٹیم کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. اچھا, اب جب اگر یہ طے ہو گیا کہ جی you cannot succeed alone, you need people, تو اگلا سوال پھر تمہارا آتا ہے کہ why should people help you? ٹھیک ہے؟ کہ بھائی ہاں, why should people, اگر تم لوگوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تو تم لوگوں کے ماں میں لگتے ہو, لوگ تمہیں کیوں کامیاب کریں؟ ٹھیک ہے؟ اس کا ایک جواب ہے, اور بڑا سمپل جواب ہے, اگر لیڈرز اور سی ای او سمجھ جائیں. They will only help you if they like you. بس تمہیں پسند کرتے ہیں. Wow. They will only help you if they like you. If they like you. تم جتنے مرضی کوالیفائڈ ہو, تم جتنے مرضی ڈگری لے آؤ, اگر تمہاری ٹیم تمہیں پسند نہیں کرتی
تو اچھا اب اگر پسند نہیں کرتی تو کیا کریں گے, یہ بھی سوال ہے. ٹھیک ہے, اب تمہیں تھپڑ تو نہیں مار سکتے, نہ تمہیں گالی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, the people who don't like you Aurangzeb will put in the minimum amount of effort they need to do to just to keep their job. Very right, very right. بس اگر میٹرک میں 33% نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے تو یہ بندہ ہر مہینے 34% لے گا بس, کیونکہ وہ ٹھیک ہے نا, اس نے اپنی نوکری بچانی ہے. وہ اس لیڈر کو پسند نہیں کرتا, وہ 33% دے دے گا. اگر وہ پسند کرتا ہے اس کو تو وہ 60% دے گا. اور امیجن کریں کہ اگر آپ کی ساری ٹیم 30% کی جگہ آپ کو 60% دے رہی ہے تو فائدہ کس کا ہونا ہے؟ آپ کا ہی ہونا ہے نا, ان کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ دے آر ورکنگ فار یو. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ سو the concept of like is very important, not competence. You can be very competent. The question you have to ask, do your people like you? وہ کسی نے فیض صاحب سے کہا نا کہ فیض صاحب مجھے اس لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا ہے, تو فیض صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس کو پسند بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ سمجھ گیا؟ وہ عشق کی بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے عشق ہو گیا. فیض صاحب کہتے ہو تو ٹھیک ہے, پسند بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ بیکاز لائک کا جو لائک کا کانسیپٹ ہے نا اورنگزیب, یہ this is a concept so important because when people like you they will put you on their shoulder and they will push you forward. If they don't like you, سر آپ کی باتوں سے بالکل پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کیسے گزرا ہے, اور یقین کریں you just took me to a fantasy world. I'm admitting it was so wonderful. اب پروگرام کے اختتام پہ سر میری 2 خواہشات ہیں. پہلی خواہش تو یہ ہے سر کہ آپ نے ہاشو ایجوکیشن ڈویژن میں جو پچھلے کچھ عرصے میں امپورٹنٹ سٹیپس لیے ہیں, کائنڈلی وہ بتائیے تاکہ دوسرے بھی سیکھیں اور شاید وہ بھی کوئی سٹیپس لیں. اور پروگرام کا اختتام میں آپ سے کرنا چاہوں گا سر, میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کوئی غزل, کوئی شعر, کوئی سانگ سنانا ہے آپ نے جو ہمیں بہت موٹیویٹ کر دے. بیٹا بات یہ ہے کہ سانگ غزل تو بعد میں آئے گی, لیکن ہاشو ایجوکیشن ڈویژن کا اس کا جو سب سے بڑا انیشیٹو وہ یہ ہے کہ 70 سال میں ہم پاکستان کا پہلا ہاسپٹیلٹی لیڈرشپ یونیورسٹی کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ایگزیکٹلی. اور دس از ان پارٹنرشپ وتھ شیفیلڈ ہیلم یونیورسٹی, اور بچوں کو شیفیلڈ ہیلم کی ڈگری ملے گی BSc کی, ہماری ڈگری نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اور جب ان کو وہ ڈگری ملے گی ساری دنیا اپنے دروازے کھولے گی ان کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی تک کیا پرابلم تھی کہ ہماری جو ہاسپٹیلٹی ٹریننگ تھی وہ لوور لیول پہ تھی. تم اگر دبئی جاؤ تو تمہیں ویٹر خنسامے ہمارے بہت مل جائیں گے, لیکن مینجمنٹ لیول پہ تمہیں بہت کوئی نہیں ملے گا پاکستانی. اب ہم باقی فیلڈز میں تو بڑے اچھے لیول پہ چلے گئے, بینکنگ میں سارے دنیا میں پاکستانی چھائے ہوئے ہیں, میڈیسن میں, لیکن ہاسپٹیلٹی میں ہم نے جو کیا, ہم نے لیبر پرووائڈ کی ہے, ہم نے مینجمنٹ پرووائڈ نہیں کی. تو ہاشو کا جو ہے نا یہ انیشیٹو, یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا لیڈرشپ سکول کھل رہا ہے, اور بچے 2 سال یہاں لگائیں گے اور تیسرا سال شیفیلڈ میں لگائیں گے, اور وہاں پر 1 سال لگا کے انٹرنیشنل انوائرمنٹ سے ایکسپوجر لے کے ان کی ڈگری لے کے دنیا میں جائیں گے. ایکسیلنٹ. یہ اور تو یہ جو ہے تم نے شعر کا, یہ فیض صاحب کی ایک نظم ہے, اس کی 4 لائنیں لاسٹ میں سکھا دیتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں اس دن کی اب کیوں فکر کریں جب دل ٹکڑے ہو جائے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا. سر امیزنگ میسج کے ساتھ آپ نے پروگرام کا اختتام کیا. آپ نے نہ صرف ہمیں یہ احساس دلایا کہ
प्रोफेशनली कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशंस में एक चीफ एग्जीक्यूटिव की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, और साथ साथ ही आपने अपने अंदाजे बयान से, अपने आर्ट से, अपने यूज ऑफ वर्ड से हमें इतना ज्यादा इम्प्रेस किया कि मजा आ गया। आज तक किसी ने भी शायद इतने प्रोफेशनल टॉपिक पे ऐसा जबरदस्त लेक्चर नहीं सुना होगा सर। Anytime, always available to you. जब भी मेरी जरूरत पड़े, तुमने आवाज देनी है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। So nice of you sir। और अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि आजम साहब जैसे लोग पाकिस्तान को जो इतना ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा आए, पाकिस्तान तरक्की करे, इसका दुनिया में नाम रोशन हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।